बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर और मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना अज़ीम साहब। नाज़रीन, कहाँ है अर्ज़ो समा का मालिक के चाहतों की रगें कुरेदे, हवस की सुर्खी रुखे बशर का हसीन ग़ाज़ा बनी हुई है। नाज़रीन कहते हैं कि हव्वा की बेटी को आदम के बेटों से ख़तरा है। इसका मुज़ाहिरा कल रात गए मोटरवे पर देखा गया जब एक खातून को दो मशकूक अफराद की जानिब से बच्चों के सामने गाड़ी के शीशे तोड़कर बाहर निकाला गया और फिर ज़्यादती का निशाना बना दिया गया। मज़म्मत भी सामने आई, नोटिस का सिलसिला भी जारी है, बहुत से लोगों की निशानदही भी हो चुकी, लेकिन ऐसे दरिंदों को कब इबरतनाक सज़ाएं दी जाएंगी, कब इस मुआशरे का रवैया बदलेगा, कब ये लोगों की नज़रें बदलेंगी, कब हमारे आदातो अतवार बदलेंगे और हम कोई मुस्बत सोचना शुरू करेंगे। इन रवैयों में नुकाइस क्या मौजूद हैं और किस वजह से ये रवैये जन्म लेते हैं जिसे आज तक हम ख़त्म नहीं कर सके। राना साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा। पहले तो रवैयों पर बात करेंगे कि ये रवैये किस वजह से जन्म लेते हैं, यानी हमारा वो मुआशरा कि हम सैयदे लौलाक के मानने वाले हैं, हम वो लोग हैं जो दीन इस्लाम की पैरवी करने वाले हैं, लेकिन ये इंसानों की शक्ल में भेड़िए कहाँ से आ जाते हैं कि जो इतने सफाक होते हैं कि इस तरह का किरदार अपनाते हुए भी उन्हें घिन नहीं आती खुद से। देखें यासर, ये एक ऐसा वाक़या है जिस वाक़े ने हर शख्स को हिला के रख दी है, और सबसे ज़्यादा परेशानी वाली बात यह है कि यह वाक़या उस जगह पे हुआ जहाँ पर कानून नाफज करने वाले अदारे महकमा पुलिस जो है, जिसकी चुदराहट का फड्डा चल रहा था, जिस शहर में वज़ीर आला भी मौजूद है, जिस शहर में चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद है, जिस शहर के अंदर तमाम तगड़े वज़रा मौजूद हैं, IG ऑफिस मौजूद है, CCP ऑफिस मौजूद है, जिस शहर के अंदर दावा किया जाता है कि पुलिस कल्चर तब्दील हो जाएगा, डाकुओं को, कब्ज़ा माफिया को, क्रिमिनल लोगों को सज़ाएँ मिलेंगी। अब और उसके बाद इसी शहर के अंदर जब ये वाक़या होता है, उस वाक़े के बाद पुलिस के अफसरान क्या बयान देते हैं वो भी आपकी नज़र से गुजरा, आपने वो भी सुना। अब आप चलते हैं ना ज़रा इस वाक़े की तरफ। देखें यासर, ये जो इलाका है, ये जो जगह है, इसके इर्द गिर्द जहाँ से ये मोटरवे पे शुरू होती है, इसके इर्द गिर्द 3 ऐसे देहात हैं जो क्रिमिनल तरीन लोगों के हैं, क्रिमिनल तरीन, जिसमें आप लखो डैर बड़ा मशहूर इलाका है, करोल पिंट बड़ा मशहूर इलाका है, जब्बो ये एक बड़े मशहूर एरिया है। अच्छा, वहाँ पर जब सबको पता है कि मोटरवे पे, रिंग रोड से जब मोटरवे पे आपने जाना है, इर्द गिर्द ऐसे इलाके मौजूद हैं जहाँ पर क्रिमिनल लोग हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये आज खुद कहा है ना इन्होंने कि वहाँ पे इर्द गिर्द क्रिमिनल तरीन लोग हैं, ये CCP लाहौर ने कहा है, ये पुलिस ने कहा है। तो फिर वहाँ पर पुलिस नाका क्यों नहीं था, वहाँ पर पुलिस एहलकार क्यों नहीं थे, वहाँ पर आने जाने वालों को चेक क्यों नहीं किया जा रहा था, वहाँ पर मोटरवे चलने वालों को हदायत रिंग रोड से क्यों नहीं दी जा रही थी या किसी जगह से क्यों नहीं दी जा रही थी। हुआ यह है कि जब ये रिंग रोड से मोटरवे बना है, मोटरवे जारी शुरू हो गया, मोटरवे शुरू होने के बाद ये इसमें कई लोगों की गफलत है। 1 मिनट में बता देता हूँ मैं। जब मोटरवे शुरू होता है तो बाकायदा IG पंजाब जो है वो एक लेटर लिखते हैं, शुएब दस्तगीर, ये वो लेटर है। IG पंजाब लगा, हमारी स्क्रीन पे भी लेटर नज़र आ जाएगा। IG पंजाब एक लेटर लिखते हैं कि जनाब आपने ये मोटरवे शुरू कर दी है, सियालकोट मोटरवे, तो इसके लिए सिक्योरिटी के हवाले से वहाँ पे मोटरवे पुलिस को तैनात किया जाए। अच्छा, ये लेटर जो है ये बाकायदा 20 तारीख को जुलाई में लिखा जाता है। ये जुलाई के महीने में ये एक लेटर लिख दिया जाता है कि जनाब इस मोटरवे पे पुलिस जो है उसको तैनात कर दिया जाए, मोटरवे पुलिस को किया जाए, ताकि वहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से वहाँ पे हो सके। इस लेटर के लिखे जाने के बाद पुलिस भी सुख का सांस लेना शुरू कर देती है कि हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, और दीगर अदारे जिन्होंने उस मोटरवे को खोलने के बाद क्रेडिट लिया, जिन्होंने कहना शुरू कर दिया जी सियालकोट का सफ़र बड़ा मुख्तसर हमने कर दिया, फला हमने कर दिया, उनमें से किसी ने ये ना सोचा कि इतनी बेहतरीन मोटरवे पे जिसका क्रेडिट वो ले रहे हैं, वहाँ पे मोटरवे पुलिस भी होनी चाहिए। अगर मोटरवे पुलिस नहीं है, अगर उनके पास वसाइल नहीं है, तो फिर वहाँ पे जिन जिन इलाकों की हदूद आती है थानों की, तो या सर वहाँ पे थाने होने चाहिए, गश्त हो जाना चाहिए ना एक पुलिस का, कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए। ये नहीं हुआ। उसके बाद क्या होता है कि चले ना हो गया, ओके, अब जिन इलाकों जहाँ पे पुलिस की हदूद बनती है, क्या वहाँ पर मोटरवे चलने से पहले कोई एक पुलिस नाका था?
میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں, میں بالکل پروگرام میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں, کوئی پولیس ناکہ نہیں تھا. اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ وہ واقعہ جو ایک دردناک واقعہ, جس طرح اس عورت کو, اس بیچاری عورت کو, مظلوم عورت کو اس کے بچوں کے سامنے شیشہ توڑ کے نکالا جاتا ہے, جو ہم فلموں میں دیکھتے تھے, جو بھارت کی انڈین فلموں میں دیکھتے تھے نا درندگی, وہ سیم سین ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر جب وہ عورت کال کرتی ہے, جب بتایا جاتا ہے, جب شور مچتا ہے, تو پھر اس عورت کو پولیس کی طرف سے دبایا جاتا ہے. یاسر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, باقاعدہ پولیس کی طرف سے پریشرائز کیا جاتا ہے کہ آپ یہ بات باہر, ہمیں بجائے اس کو سلوٹ کرنے کو عورت کو کہ جس نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی ہے. آپ کو پتہ ہے, میں ایک اور چیز بریک کر دوں یہاں پہ, یاسر اس لاہور شہر کے اندر کئی ایسی وارداتیں ہو چکی ہیں جس پر ایسے ہی واقعات ہو چکے ہیں, لیکن لوگ شرمندگی سے اپنی عزت بچانے کی خاطر نہیں. رانا صاحب, ان بچوں پہ تو موقع پہ قیامت ٹوٹ پڑی نا, بچوں پہ قیامت ٹوٹ پڑی, اور وہ بچے جو ہیں زندگی کیا سوچیں گے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک محکمے کا اعلیٰ افسر یہ کہے کہ رات کے وقت نکلنے کی کیا ضرورت تھی اور وہ راستہ اپنانے کی کیا ضرورت تھی. پھر تو یہ ہونا چاہیے کہ پولیس ایک نقشہ پاس کرے, ایک آگہی مہم چلائے کہ آپ مخصوص وقت میں باہر نکل سکتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ کو نکلنا ہو تو آپ اس راستے سے نکلیے جس پہ رش ہے, دیگر راستوں کی ذمہ داری ہم پہ. بلکہ میں تو درخواست کروں گا جناب محترم آئی جی پنجاب صاحب سے کہ آپ بڑے قابل انسان ہیں, مجھے پتہ ہے آپ کر لیں گے, تو ذرا سی سی پہ لاہور صاحب سے کہیں کہ کوئی رولز بنا دیں کہ موٹر وے پہ سفر نہیں کرنا, رات کو بند کر دیں رات کو موٹر وے. بھائی جی ٹی روڈ استعمال کرنے کی ہدایت کر دیں. کیوں موٹر وے بنائی ہے, کیوں اربوں روپے لگائے ہیں, کیوں ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے یہ سب کچھ کیا ہے. اگر آپ وہاں پہ سیکیورٹی نہیں دے سکتے اور یہ کہتے ہیں کہ رات کے وقت عورت کو گھر سے نکلنے کی کیا ضرورت تھی, قانون بنا دیں نا. بھی یہ ریاست مدینہ ہے نا, جہاں پر تو تحفظ ہونا چاہیے, پھر یہ قانون بنا دیں کہ عورت رات کو گھر سے باہر نہیں نکلے گی. جناب آپ کو ایک بات بتاؤں یاسر صاحب, اس لاہور شہر کے اندر پولیس ایک جاری کرتی ہے اپنا ہینڈ آؤٹ. صرف اگست کے مہینے میں لاہور پولیس کہتی ہے کہ انہوں نے 63 ڈکیٹ گینگ گرفتار کیے ہیں. یہ لاہور پولیس کہہ رہی ہے, یہ میری بات نہیں ہے. رانا صاحب آپ یہ دیکھیں کہ ایک دارالخلافہ ہے, اتنا بڑا شہر, سب سے زیادہ اچھا نظام, ڈیجیٹل نظام آپ کے پاس, سیف سٹی, سب کچھ, اور سب سے زیادہ یہیں پہ لوگ پکڑے جاتے ہیں اور سب سے زیادہ ڈکیتیاں بھی یہیں پہ ہوتی ہیں. تو کیا پورے کا پورا شہر ڈکیتوں سے بھرا ہوا؟ بالکل بھرا ہوا. میں یہی تو کہنے لگا ہوں, 63 اگست کے مہینے میں 63 گینگ یہ گرفتار کرتے ہیں. گینگ ایک بندے پہ مشتمل نہیں ہوتا, 5 4 6 10 لوگ بھی ہوتے ہیں, اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 6 کروڑ کی ریکوری بھی کر لی ہے. تو مجھے بتائیں, اگر ایک مہینے میں 63 گینگ ہیں تو ایک سال میں کتنے ہوئے؟ اور جو 63 گینگ پکڑے گئے ہیں, اس کے بعد اس کا مطلب ہے لاہور پولیس اتنی نکمی پولیس ہے کہ جس کے ایک مہینے میں 63 گینگ پکڑے جاتے ہیں, اس کے باوجود ڈکیٹی کی وارداتیں نہیں رکتی. لاہور میں آپ کو پتہ ہے ڈکیٹی مزاحمت پہ قتل کتنے ہوئے ہیں صرف ایک مہینے میں؟ ذرا آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیں. بھائی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ایک واقعہ ہے یاسر, میں آپ کو یہ بھی ایک خبر آپ پروگرام میں بریک کر دوں کہ کل شام تک یا میکسیمم 48 گھنٹوں کے اندر یہ ملزمان کو سامنے لے آئیں گے. یہ میں آپ کو بالکل خبر بریک کر رہا ہوں. ایک ان کس کیس کے تو ملزمان سامنے آ جائیں گے, ان کی گرفتاری سامنے آ جائے گی, وہ پکڑے جائیں گے. اور یہ بھی صرف اس وجہ سے کہ یہ سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ شور مچا ہے. اگر یہ شور نہ مچتا تو ان گینگز نے اس سے, اور جب وہ پکڑے جائیں گے, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں جو میرے پاس اطلاع ہے کہ شاید ہو سکتا ہے وہ ان سے انویسٹیگیشن جاری ہو یا ان کے بہت قریب پہنچ چکے ہوں, تو یہ کہا جائے گا کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے اتنی وارداتیں کی تھی. ناظرین, اسی ایشو پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سوشل ورکر اور آرٹسٹ عفت عمر صاحبہ نے. عفت صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. عفت صاحبہ, کل جو سانحہ پیش آیا آپ بھی اس سے بخوبی واقف ہیں. ایسے سانحات کے بعد سوشل میڈیا پر یا زبان زد عام مختلف سوالات گردش کرنے لگتے ہیں کہ لڑکی کو گھر سے دیر تک باہر نہیں رہنا چاہیے, اسے نوکری نہیں کرنی چاہیے, اسے اس طرح کے کپڑے نہیں پہننے چاہیے. ہم اپنی نظر نہیں ٹھیک کرتے, دوسرے پہ تنقید ضرور کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ رویے ہمارے اندر کن وجوہات کی بنیاد پر جنم لے چکے ہیں اور انہیں کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ جی, ہمارے اندر یہ رویے پیٹریارکی, مسوجنی کا اور عورت کو ایک آبجیکٹ سمجھنے کا, اس کو ایک چیز سمجھنے کی وجہ سے ہمیں اپنی نظر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. عورت کو عورت کی طرح دیکھنا ہے, کسی چیز کی طرح نہیں دیکھنا ہے. وہ آپ کے استعمال کی چیز یا آپ کی مرضی کی چیز کے لیے گھر سے نہیں نکلتی ہے. مطلب رات کو نکلنے والی عورت کو آپ یہی سمجھیں گے کہ وہ اسی کام کے لیے باہر نکلی؟ مطلب حد ہوگی. اوپر سے CCPO صاحب کا جو کمنٹ آیا اس پہ, یعنی آپ وکٹم کو بلیم کر رہے ہیں. خدا کا خوف کریں, آپ 21st سینچری میں رہ رہے ہیں.
اب عورتیں اگر گھر سے نہیں نکلیں گی تو آگے گزارا کیسے ہوگا؟ 50% عورتیں ہیں، آپ سب کو گھر بٹھا دیں گے تو کیسے دنیا میں ترقی ہوگی؟ کیسے عورت تعلیم حاصل کرے گی؟ کیسے اچھی جنریشن آگے بڑھے گی؟ ہماری بچیاں کیسے سیف رہیں گی؟ بچانا کس سے ہوتا ہے؟ ہم نے مردوں سے بچنا ہوتا ہے نا. مرد بھی جب ہمیں ہمارے گھر کا مرد بھی ہمیں ڈراتا ہے تو دوسرے مرد سے ہی ڈرا رہا ہوتا ہے. تو سمجھ نہیں آ رہی کہ خرابی کہاں پہ ہے. ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی. ابھی بھی سی سی پی او صاحب جو سی ایس ایس کا ایگزام دے کے شاہی افسر جو سب سے لائق اور ایکسپوز دنیا کے پڑھے لکھے ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں, اگر وہ یہ بیٹھ کے ابھی کہہ رہے ہیں او اس کا تو اپنا قصور تھا, وہ کیوں رات کو دیر سے نکلی, تو کیسے کچھ ٹھیک ہوگا؟ روز بچے جو ہے ریپ ہو رہے ہیں, کیا وہ بچیاں بھی جو ہوتی ہیں وہ اسی طرح نکلتی ہیں, ان کا قصور ہوتا ہے؟ اور جو یہ قبروں میں جو ریپ ہوتی ہیں عورتیں, وہاں کس محرم کو ساتھ لے کے جائیں؟ پھر محرم ساتھ دفن ہوئے نا وہاں پہ. اچھا, یہ جو واقعہ ہوا یہ بڑا ایک ایسا واقعہ ہے جس واقعے نے سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے. اس واقعے میں مجھے ایک چیز تو بتائیں, بالکل آپ سماجی کارکن میں, اداکارہ کے علاوہ آپ ایک عورت بھی ہیں, وہ تمام این جی اوز جو موم بتی لے کر نکلتی تھی, جو اس پر بولتی تھی, وہ کہاں چلے گئیں؟ وہ اس پہ کیوں خاموش ہیں؟ ٹویٹر پہ جا کے دیکھیں, کون نہیں بول رہا, سب بول رہے ہیں. نہیں, کیا ٹویٹر پہ بولنا سب کچھ ہے؟ کیا ٹویٹر پہ بولنا سب کچھ ہے؟ کیا اس کے لیے آواز بلند نہیں کیا؟ ٹویٹر کی آپ اب ٹویٹر کی طاقت کو مت سمجھیں, یہ نئی دنیا ہے, یہ 21 سینچری ہے بھائی. پوری دنیا میں ہماری ٹویٹ جا رہی ہیں. پوری عفت صاحبہ, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارا جو نظام انصاف ہے اس میں کوئی سکم ہے جس کی وجہ سے ایسے واقعات لمحہ بلمحہ یا کچھ عرصے بعد رونما ہوتے ہیں, یا پھر ہماری معاشرتی ذہن سازی صحیح طریقے سے نہیں کی گئی؟ جی, معاشرتی ذہن سازی بالکل ٹھیک طرح نہیں کی گئی. میں آپ کو ابھی بھی کہہ رہی ہوں کہ عورت کو آبجیکٹ سمجھنا, اور ہمیں اپنی نظر چینج کرنی ہے. ہمیں عورت کو انسان سمجھنا ہے, ایک انڈیویجول سمجھنا ہے, اس کی اسپیس, اس کی عزت, اس کی سیفٹی کو اسی طرح اس کا خیال رکھنا چاہیے جیسے ایک مرد دوسرے مرد کی رکھتا ہے. بطور عورت معاشرے میں نئی نسل کو تربیت دینا اور اس کی ذہن سازی کرنا, اس کردار میں آج کل کی عورتیں آپ کی نظر میں کس حد تک پائیدار رہی ہیں اور اپنی نئی نسل کی ذہن سازی کس طریقے سے کر سکیں؟ دیکھیں جی, میں تو کوئی فرق نہیں سمجھتی مرد اور مطلب بچہ آپ کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو. میری ایک بیٹی ہے, میں نے تو اس کو ایسی تربیت دی ہے, اور اگر میرا بیٹا ہوتا تب بھی میں اس کو ایسی ہی تربیت دیتی کہ دوسروں کی عزت اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی آپ کی, دوسروں کی فزیکل اسپیس اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی آپ کی. ہم سب, عورت بچی ہو یا بچہ ہو, اچھی تربیت ایک جیسی ہی دی جاتی ہے, یہ فرق نہیں دی جاتی. ہاں, ہمارے معاشرے میں پیٹریارکی, مسوجنی ہمارے اندر بہت زیادہ کھبی ہوئی ہے, ہمیں ابھی اس میں نکلنے سے ٹائم لگے گا. لیکن اگر اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے اور اگر ہم چپ رہے اور آئندہ ہم نہ بولے تو اس میں ابھی بھی دیر ہوگی. میرے خیال سے اب ایک ٹائم آ گیا ہے کہ اب سارے مطلب حکومت کو لا کی طرح, سوشل ایکٹیوسٹ جتنے ہم ایکٹیوسٹ ہیں, ہم سب کو مل جل کے کچھ ایسے لاز لانے ہیں, کچھ ایسی پریکاشنز لینی ہے. ذہن سازی اسکولوں میں کیسی ہونی ہے, ان سب پہ کام ہونے کی بہت ضرورت ہے. اس میں لڑائی والی کیا اس میں ریاست کو, حکومت کو اس میں پارٹی بننا چاہیے نا, عورت کی بجائے کہ بیچاری مقدمات کا سامنا کرے. لاس تو حکومت نے بنانے ہیں نا, میں جتنا مرضی چیخ لوں, آپ میرے اوپر چیخ لیں, میں آپ کے اوپر چیخ لوں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. جنہوں نے لاس بنانے تو انہوں نے, ہم پریشرائز کر سکتے ہیں اور ہم سب کو مل کے کرنا چاہیے, چاہے آپ فیمنسٹ ہے, چاہے آپ فیمنسٹ نہیں ہیں, چاہے آپ جو بھی ہیں. اس کام کے لیے ہم سب کو مل کے آواز اٹھانی پڑے گی. اور ٹھیک ہے, اگر ہمارا سڑکوں پہ نکلنے سے ہوگا تو ہم سڑکوں پہ بھی نکل آئیں گے, آپ فکر نہ کریں. عوام کو اپنی ذہنیت کو تبدیل کرنا ہوگا. ہمیں بطور معاشرہ خود کو گرو کی ضرورت ہے, ہمیں مثبت سوچنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کس نبی کے ماننے والے ہیں, کس دین کے پیروکار ہیں, ہمیں دین نے کیا سکھایا اور ہماری حرکات کیسی ہیں. بہت شکریہ عفت عمر صاحبہ اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین, دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, آج کراچی میں افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ کراچی کورنگی کراسنگ کا علاقہ ہے اللہ والا ٹاؤن, جہاں پر ایک 4 منزلہ عمارت زمیں بوس ہو گئی.
علاقہ مکینوں کے مطابق صبح 6 بجے یہ متنبہ کیا گیا تھا اداروں کو اور یہ کہا بھی گیا تھا کہ عمارت مخدوش ہوتی جا رہی ہے، کسی بھی وقت گر سکتی ہے، لیکن اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ عمارت گر گئی، لوگ ملبے تلے دب گئے، ریسکیو آپریشن علاقہ مکینوں کی اپنی مدد آپ کے تحت شروع کیا، پھر بعد میں لوگ آتے گئے جس میں رینجرز، پولیس اور دیگر امدادی کارروائیوں کی ٹیمیں موقع پر پہنچتی رہیں، پھر مشینری آئی اور آپریشن ہو گیا۔ ڈی جی ایس بی سی اے سے جب ہمارے چینل نے رابطہ کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایس بی سی اے کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے کیونکہ یہ غیر قانونی جگہ پر تعمیر کی گئی عمارت تھی جس پر ہم کوئی ایکشن نہیں لے سکتے تھے۔ یہ آج کا ایشو، اس کا پس منظر کیا ہے، ابھی تک اس پہ ڈیولپمنٹ کیا ہوئی، اسی بارے میں بات کریں گے۔ ہمارے نمائندہ خصوصی کراچی وقاص باقر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقاص باقر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جب یہ سانحہ پیش آیا تو اس وقت علاقہ مکین کیا رائے رکھتے تھے، آپریشن شروع کیسے ہوا اور اس کے پس منظر میں ایس بی سی اے کا کیا کردار ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو کراچی میں جو مسلسل عمارتیں گرنے کے سانحات ہو رہے ہیں اس کا پس منظر یہ ہے کہ کراچی شہر میں جو غیر قانونی زمینوں پر تعمیرات ہوئیں یا غیر قانونی تعمیرات ہوئیں اس میں بالواسطہ یا بلا واسطہ صوبائی ادارے، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور لینڈ اوننگ ایجنسیز کا براہ راست کردار ہوا کرتا ہے کہ جس وقت کراچی کی جس علاقے میں ہم کرنگی اللہ والا ٹاؤن میں جہاں افسوسناک سانحہ پیش آیا، وہاں پر جب یہ واقعہ رونما ہوا، یہ بلڈنگ کوئی آج مخدوش قرار نہیں دی گئی تھی۔ 3 سے 4 روز ہوئے اس عمارت کو ضلع انتظامیہ کی جانب سے بھی مخدوش قرار دیا گیا تھا، جبکہ جو اللہ والا ٹاؤن ہے یہ کئی سالوں سے یہاں پر قائم ہے اور یہ عمارت کا 8-9 سال ہوئے ہیں کہ اس عمارت کو قائم ہوئے۔ اگرچہ زمین، جیسا کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈی جی کا موقف ہے کہ اگر زمین غیر قانونی بھی تھی لیکن سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے بائی لاز کے تحت کراچی میں ہونے والی، کراچی سمیت سندھ کے تمام شہروں میں ہونے والی تعمیرات کی جو نگرانی ہے، جو اس پہ بلڈنگ بائی لاز پر عمل درآمد کرانا، وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اگر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، جس کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ صوبے بھر میں جو تعمیرات ہو رہی ہیں اس کی نگرانی کرے کہ آیا وہ تعمیرات قواعد کے تحت ہو رہی ہیں، جو جن علاقوں میں جو تعین کیا گیا ہے کہ گراؤنڈ +1 بن سکتا ہے یا وہ کمرشل ہیں تو ہائی رائز بن سکتی ہیں، اس کی ذمہ داری سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی عمارت تعمیر ہوتی ہے، قانونی اس کی اجازت نامہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے لیا جاتا ہے یا نہیں، دونوں صورتوں میں اس کے بلڈنگ مٹیریل کی انسپیکشن، یہ بتا دیں مجھے، یہ بتا دیں کہ اس وقت پوزیشن کیا ہے، اس وقت پوزیشن کیا ہے؟ ملبہ ہٹا دیا گیا ہے، کتنے لوگ زخمی ہیں، کتنے جان کی بازی آ رہی ہے، کتنے لوگ نیچے ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے تھوڑا سا۔ جی، اس وقت جو دیکھیں جو عمارت آج منہدم ہوئی ہے اس میں وہ جو 4 منزلہ عمارت تھی اور اس کو جو 2 فلور تو پہلے ہی خالی کرا دیے گئے تھے، 2 فیملیز اس عمارت کو چھوڑ کر چلی گئی تھی، 2 فیملیز اس میں تھیں، جبکہ دکان نیچے جو ایک تھی اس میں لوگ کام کر رہے تھے۔ اب تک کی جو موصولات اور مصدقہ اطلاعات ہیں اس کے مطابق 1 شخص اس میں جاں بحق ہوا، 6 شہریوں کو زخمی حالت میں نکال لیا گیا۔ اس وقت بھی یہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ملبہ ہٹانے کا کام اب شروع ہو گیا، اور بلکہ ملبہ یہاں پر پاک فوج کی انجینئرنگ کور کے اور ڈپٹی کمشنر کے کورنگی کی نگرانی میں ملبہ ہٹانے کا کام اب بھی جاری ہے اور رات گئے اس آپریشن کو جاری رکھا جائے گا۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ حالیہ بارشوں کے نتیجے میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے کتنی عمارتیں ایسی تھیں جن کو مخدوش قرار دیا گیا، اور کیا صرف وہاں پر نوٹس لگائے گئے کہ یہ مخدوش ہیں یا انہیں خالی کروانے کے بھی اقدامات اٹھائے گئے؟ دیکھیں، کراچی میں صرف حالیہ بارشوں کے دوران تقریباً 50 سے زائد عمارتوں کو مخدوش قرار دیا گیا تھا۔ مجموعی طور پر اس وقت کراچی میں 300 سے زائد ایسی عمارتیں ہیں جو قدیم اور موجودہ چند عرصوں میں تعمیر کی گئی ہیں جن کو مخدوش قرار دیا گیا ہے مختلف وجوہات کی بنا پر۔ ان میں سے بیشتر عمارتوں میں اب بھی لوگ مقیم ہیں اور اس بدقسمت عمارت کا بھی یہی معاملہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ ایک عمارت تو منہدم ہو چکی، اس کے ساتھ جو ایک کثیر المنزلہ عائشہ منزل تعمیر کی گئی ہے اس کا بھی ایک حصہ جو ہے وہ تقریباً گرنے کے قریب ہے اور اس کو بھی مخدوش قرار دیا گیا۔ اسی اللہ والا ٹاؤن میں دیگر 4 عمارتیں مخدوش قرار دی گئی۔ یہاں پر شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ جو اللہ والا ٹاؤن میں جو غیر قانونی تعمیرات ہوئیں یا خلاف ضابطہ تعمیرات ہوئیں، اس حوالے سے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، کوئی بھی سانحہ یا حادثہ پیش آتا ہے اس کے بعد تحقیقاتی کمیٹی بنتی ہے، تحقیقات ہوتی ہیں، لیکن اقدامات نہیں کیے جاتے، پھر وہ فائلوں کی نظر ہو جاتی ہیں اور یہی سائیکل پھر سے شروع ہو جاتا ہے کہ جب کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے۔ بہت شکریہ وقاص باقر اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ یہ وہ کراچی ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، معاشی ہب کہا جاتا ہے، لیکن اس کی صورتحال کیا ہے؟ پرسان حال کوئی نہیں ہے۔ ابھی
हादसा रूनमा हो गया। हादसे पे सानेहा ये है कि जो मशीनरी बुलाई गई वो भी किराए पे बुलाई गई, यानी आपके पास वसाइल की भी कमी है। नाज़रीन, इसी बीच हमें ज्वाइन कर लिया है एमकेएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन साहब ने। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ख्वाजा साहब, पॉलिटिकल डेवलपमेंट APC या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात पे बात करेंगे, लेकिन अभी हालिया इशू जो कराची का चल रहा है, कराची में बिल्डिंग कोलैप्स कर गई जिसमें मलबे तले लोग दब गए। SBCA ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि गैर कानूनी जगह पर तामीर की गई थी, तो ये निज़ाम कराची का कब ठीक होगा? KDA या फिर SBCA के हुकाम ये एक दूसरे पे मलबा कब तक डालते रहेंगे कि यानी आप पैसा कमाएं, आप बाहर निकल जाएं, आप पे इल्जामात लगें लेकिन आप जवाब दे किसी को ना हो? ये बहुत बड़ा अलमिया है कराची का, और मैं सबसे पहले तो बड़ा अफसोस और ताज़ियत का इजहार करता हूँ अपनी जमात की जानिब से। हमारे वहाँ नुमाइंदे इस तक पहुँचे हुए भी हैं, लेकिन अफसोस के साथ कराची का मसला यही तो है कि कराची के इदारे इतने हैं और कोई इदारा किसी को जवाबदेह नहीं है। और राना साहब, कराची के बारे में मैं आपको एक बता दूं कि आप एक ठेला नहीं लगा सकते बगैर किसी भत्ते के। किसी भी सड़क पर आप एक ठेला गरीब आदमी को लगाना हो तो उसे 5 महकमों को भत्ता देना पड़ता है। सोचिए, ये इमारत 4 साल पहले बनी है। अब ये भी इल्जाम नहीं लगाया जा सकता कि एमकेएम पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी थी। 4 साल पहले ये इमारत बनी है। सबसे पहले पुलिस इसमें कसूरवार है, फिर इंक्रोचमेंट वाले हैं, फिर उसके बाद SBCA है, फिर KDA है। ये सब के सब आंखें बंद करके अपने पैसे पकड़ के अब तक दूसरी जगह पोस्टिंग भी ले चुके हूँ। गरीब आदमी पैसे दे के कच्ची आबादियों पर मकान बना लेता है, गैर कानूनी बना लेता है। कभी वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से टूट जाती है, कभी वो मुनहदम हो जाती है। लेकिन जो लोग ये करवाते हैं उनको आज तक कभी कैफर किरदार तक नहीं पहुंचा। इसलिए एमकेएम का ये मानना है एक ताकतवर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होने चाहिए, एक यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए। ये 19-19 मल्टीपल सिविक एजेंसी और 3 डेवलपमेंट अथॉरिटीज इस शहर का बेड़ा गर्क कर चुकी। ख्वाजा साहब, ज़रा सियासी डेवलपमेंट पे बात कर लेते हैं कि कराची की बेहतरी के लिए वफाकी हुकूमत संजीदा हुई। एक अच्छा मौका था, वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत एक पेज पे बैठी, एक पैकेज तश्कील दिया गया। वो पैकेज बहुत से लोगों की जानिब से सराहा गया, लेकिन खदशा ये था कि बयानबाजी शुरू हो जाएगी, कहीं बयानबाजी की नज़र ना हो जाए। तो वो उसका आगाज़ हो चुका है। एमकेएम ने उस पैकेज को नाकाफ़ी करार दिया। किन वजूहात पे वो नाकाफ़ी है? यानी अगर वो 1100 अरब रुपया उसमें से 800 अरब भी लग जाए तो तब भी कराची का हुलिया नहीं बदल सकता क्या? साहब देखें, सबसे पहली चीज तो ये कि 1100 अरब रुपए की जो अनाउंसमेंट हुई, हमने उसका खैर मकदम किया, खुशाइन किया, क्योंकि स्टेक होल्डर अब बड़े हैं, अब सियासी स्टेक होल्डर नहीं। ये शहर तो हमारे दिफाई एतबार से भी बहुत अहमियत का हामिल है, तो हमने शुक्रिया अदा किया आर्मी चीफ का, प्राइम मिनिस्टर का और वजीर आला का भी। लेकिन ये दूसरे दिन से जो बयानबाजी शुरू हो गई कि 802 अरब रुपए तो हमारे हैं, हम लगाएंगे, और विफाक के तो जनाब इसमें 200 भी नहीं है, विफाक के इसमें 300 भी नहीं है, और फिर विफाक से भी बयानबाजी शुरू हुई। और मैं एक बात जानना चाहता हूँ, ये जो 1100 अरब रुपए, इसका कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है किसी के पास? क्या फेडरल सेक्रेटरी और प्रोविंशियल सेक्रेटरीज के कोई MOU है? ये तरीक़ेकार TOR तय हुए हैं इस कमेटी के दरमियान के? ये काम शुरू कैसे होगा? आपकी बात दुरुस्त है कि 1100 में से आधे भी इस साल लग जाए तो कराची की तकदीर बदल जाएगी, लेकिन इस सवाल का जवाब देगा कौन कि ये लगेंगे कब? और लगाएंगे भी आप उसी हुकूमत के थ्रू जिस हुकूमत ने इस शहर में पिछले 13 साल में 2000 अरब रुपए से ऊपर के तरक्याती काम कर चुकी है। 2000 अरब रुपए से ऊपर के काम हो चुके हैं सूबे में। कागजात में हो चुके हैं या वाकई हो चुके हैं? ये तो आवाम तय करेगी कि ये लगे कहाँ हैं। ख्वाजा साहब, ये तो बता दें, चूँकि कमेटी में आपके सीनियर तरीन मेंबर्स भी मौजूद हैं और बड़े अहम, आप अमीनुल हक भाई भी उसमें मौजूद हैं, तो क्या उन्होंने आपको नहीं बताया कि ये पैसे किस तरह लगेंगे और इस डेवलपमेंट के लिए क्या तरीक़ेकार बनाया जाएगा? अमीनुल हक साहब या असद उमर साहब तो बता रहे हैं ना मीडिया पर। असल मसला ये कि बयानबाजी कर कौन रहा है? जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है बदनसीबी से, वो तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध है, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के तो आपने बयान सुन लिए। उन्होंने तो मैं समझता हूँ इस पूरे 1100 अरब रुपए के मंसूबों को सबूताज करने का प्रोग्राम बना लिया। तो इस पर आप क्या हिकमत अमली बना रहे हैं? आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं, इस पर क्या हिकमत अमली बनाई जा रही है? देखिए, अब मसला सिर्फ हमारा नहीं है। मैंने आपसे कह दिया कि स्टेक अब बड़ा लगा हुआ, अब तो दिफाई स्टेक भी हमारे इदारों का भी है और वजीर आजम पाकिस्तान का भी है, और कराची के अवाम को
ہمارے سے زیادہ اب ان دو سے امید ہے. یہاں کے تاجر بھی اب تاجر بھی, یہاں کے تمام سول سوسائٹی, کیونکہ اب ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر غیر سنجیدگی ہم نہیں, کراچی نہیں بلکہ کوئی بھی برداشت نہیں کرے. تو دیکھتے ہیں بیان بازیاں کب رکتی ہیں اور کب سنجیدہ اقدامات ہوتے ہیں کراچی میں کام شروع ہوتا ہے. مصطفیٰ کمال نے کہا ہے جی کہ وسیم اختر صاحب جو ہیں ان کا نام ECL میں ڈال دیا جائے. دیکھیں مسئلہ یہ کہ یہاں تو ہر ایک کی خواہشات بہت ہیں, کسی کے کہنے کے نام ڈالیں. یہاں تو آپ اگر پورے پاکستان کی عوام کو موقع دیں سیاسی, تو آدھے سے زیادہ سیاستدان ایک دوسرے کو ECL میں نام ڈالنے کا کہیں گے اور پاکستان سے سیاستدانوں کی چھٹی ہو جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں اس کا ایک طریقہ کار ہے. ان کو اگر ECL میں نام ڈلوانا ہے اور ان کے کوئی تحفظات ہیں تو ان کے پاس طریقہ کار موجود ہے. سیاسی بیان بازی سے تو وہ کوئی بھی مائلیج گین نہیں کر سکتے. الٹا کراچی کے عوام پہلے بھی ان کو اس شدت پسندی کے الفاظوں پر مسترد کر چکے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر ان کو کراچی کے لیے کم از کم جوائن ہینڈز کرنے ہوں گے تمام قوتوں کو جو کراچی کے اندر موجود ہیں, چاہے وہ انکم پاکستان ہو, جماعت اسلامی ہو یا فاق احمد صاحب ہو. سب کو بیٹھنا ہوگا تو کراچی کی تقدیر بدلے گی. الزام تراشیوں سے کراچی کا بیڑا ہی غرق ہونا. تیسرا فریق مسلسل فائدے میں ہے جس کا نام سندھ حکومت. یعنی سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کا ایک میز پہ بیٹھنا خوشائند بات تھی, اسی سلسلہ کار کو آگے بڑھائیں گے تو کراچی کی قسمت بدلے گی, وگرنہ کراچی کے ساتھ جو پچھلی 2 دہائیوں سے ہو رہا ہے صورتحال مزید خراب ہوگی, کراچی کے عوام بھی پریشان ہوں گے. بہت شکریہ خواجہ اظہار اللہ سوالی سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین 15 ستمبر سے ملک بھر کے تعلیمی ادارے مرحلہ وار کھولے جا رہے ہیں. تعلیمی اداروں میں طلباء کے لیے احتیاطی تدابیر پر کس طریقے سے عمل درآمد کرایا جائے گا, اس کے علاوہ کیا حکومت دوبارہ تعلیمی اداروں کے کھلنے کے فیصلے پر نظر ثانی کر سکتی ہے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ پنجاب حکومت کیسے وزیر اعظم کی IT ویژن پر عمل درآمد کر پائے گی. حکومت کی اس حوالے سے تیاری کیا ہے, پلاننگ کیا ہے, اسی پر بات کرنے کے لیے صوبائی وزیر برائے ہائر ایجوکیشن راجہ یاسر ہمایوں صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. راجہ یاسر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. راجہ صاحب تعلیمی ادارے تو کھولے جا رہے ہیں, اچھا اقدام ہے, نصاب کس طرح مکمل کروایا جائے گا, یعنی جو اتنا گیپ بیچ میں آ چکا ہے اسے کلیئر کس طریقے سے کروایا جائے گا, اس میں اساتذہ اور طلباء کے لیے آپشنز کیا ہیں؟ دیکھیں جی پہلے اسکول ایجوکیشن کی بات کر لیتے ہیں. اسکول ایجوکیشن میں تو بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ لرننگ آؤٹ کمز کیا ہیں. جب بچہ ایک اسکول سے نکلتا ہے اور ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں جاتا ہے تو اس میں کیا سکلز سیٹ اس نے اکیڈیمک سکل سیٹ ڈیولپ کیا ہے جو اس کو آئندہ مدد کرے گا. تو بیسیکلی ہم کنسنٹریٹ اب صرف ان چیزوں پہ کریں گے جو بالکل اسینشیل ہیں, اور کچھ ایسی چیزیں شاید ہمیں ڈراپ کرنی پڑ جائیں یا ان کو آسان کرنا پڑ جائے جو اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. تو اس سلسلے میں انہوں نے کافی کام کر لیا اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے. جہاں تک ہائر ایجوکیشن کا سوال ہے تو اس میں فلیکسیبلٹی کافی زیادہ ہے. آپ سیمسٹر کو تھوڑا لمبا بھی کر سکتے ہیں اور ایگزامس تھوڑے پوسٹ پون کر سکتے ہیں, چھٹیاں کم کر دیں گے. تو ہائر ایجوکیشن, اور ویسے بھی سمرز عام طور پہ آف ہوتی ہیں ہائر ایجوکیشن کی, تو ہائر ایجوکیشن میں اتنا نقصان نہیں ہوا. اور میری وائس چانسلر سے گفتگو ہوئی ہے اس میں ان کا یہ خیال ہے کہ ایزیلی کور اپ ہو جائیں گی چیزیں. صاحب یہ تو بتائیے گا کہ حکومت نے پہلے جب مارکیٹیں کھولیں, حکومت نے جب دیگر کاروبار کھولے تو حکومت نے بڑا سختی سے کہا جی ہم SOP پر عمل کروائیں گے, ماسک کم از کم انہوں نے کہا اور سینیٹائزر لازمی ہوں گے. لیکن پاکستان پورے میں, جسے ہم پنجاب کی بات نہیں کریں, پورے پاکستان میں اب ہمیں ماسک نہ ہونے کے برابر نظر آتے ہیں. بازاروں میں, گلی محلوں میں کسی جگہ نہیں ہے. تو اب جب کالجز اسکول کھل جائیں گے تو اس میں بھی اگر یہی صورتحال رہی تو خدا نہ خواستہ کرونا جس طرح امریکہ میں ہوا ہے کہ 25,000 بچے, اسکول کے بچے جو ہیں اس کا شکار ہو گئے ہیں, کہیں ایسا یہاں پہ تو نہیں ہو جائے گا؟ اس پہ عمل درآمد کرانے کے لیے کیا آپ نے بنایا؟ دیکھیں پہلی چیز آپ کو یہ سمجھنی ضروری ہے کہ کرونا کی سچویشن ہر ملک میں تھوڑی ڈیفرنٹ ہے, اور ہم نے بہت سوچ سمجھ کے اور بڑا لیٹ کیا ہے اس کو. یہ فیصلہ تاخیر سے اس لیے کیا ہے تاکہ جب سچویشن مکمل طور پہ کائنڈ آف انڈر کنٹرول ہو تو پھر اس کو چلایا جائے. اور دوسری بات یہ بھی سمجھنی ضروری ہے کہ آپ کی مارکیٹس کھلنے سے اور بازار کھلنے سے اور ہر طرف آلریڈی لوگ جا رہے ہیں اور ایکسپوجر تو ہو رہا ہے لوگوں کا, اس کے باوجود جب گراف میں کوئی نیگیٹو تبدیلی نہیں آئی, نیگیٹو سے مراد کوئی بری بات نہیں ہوئی, تو ہمیں پھر فیصلہ کیا کہ اب سکولز کو بھی رسک لیا جا سکتا ہے. رسک اسیسمنٹ کی بھی ہے, اور یہ بات بھی بڑی آبویس ہے کہ پاکستان تو پھر ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے,
جنرلی تعلیم بھی اور ریسورسز بھی کم ہے، تو یہ بھی اس میں شامل ہے کہ ایس او پیز پہ 100% عمل درآمد شاید نہ ہو سکے، کیونکہ ایون فرسٹ ورلڈ میں بھی نہیں ہوتا۔ ہم نے بیسیکلی ایک تو رسپانسبلٹی کا احساس دلوانا آلریڈی شروع کر دیا ہے ٹیچرز کو، ان کے لیے ٹریننگ کے پیمفلیٹس ماڈیولز وغیرہ جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، اور بیسیکلی احساس دلانا ضروری ہے کہ یہ بچوں کے اور ٹیچرز کے اور پوری قوم کے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم یہ کریں۔ جب تک یہ خود احساس لوگوں کو نہیں ہوگا، کوئی بھی گورنمنٹ ایسی نہیں ہے دنیا میں جو زبردستی یہ کرا سکے۔ جب یہ جو طریقہ کار بنایا گیا اسکولز کے لیے کہ 50% جو ہے طلباء ان کی حاضری کو یقینی بنایا جائے گا، باقی 50% کو اگلے دن کنسیڈر کیا جائے گا، تو یہ جو سائیکل ہے یہ کتنے عرصے میں کمپلیٹ ہوگا، جس کے بعد یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس سائیکل کو یعنی اس طریقہ کار کو کنٹینیو کرنا ہے یا بریک لگا دینا؟ دیکھیں، اس کو تو یہ تجربہ زیادہ لمبا عرصہ نہیں کیا جائے گا۔ اگر ود ان اے منتھ ہوپ فلی ہمیں اسٹیٹسٹکس کلیئر ہو جائیں گے، اور مجھے پوری امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا کرم ہوگا اور ریگولر بیسس پہ سکولز موو ہو جائیں گے۔ یہ صرف اس لیے کیا کہ فوری طور پہ ہم کوئی ایسا فیصلہ کریں اور پھر اس کو ریورس کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ یہ گریجول مینر میں ہم مکمل طور پہ سکولز کو اوپن کریں۔ تو یہ میرا خیال ہے پہلا ماہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ راجہ صاحب، یہ کہیے گا کہ آئی ٹی ویژن لانچ کیا جا رہا ہے، تو اس آئی ٹی ویژن کے نتیجے میں تعلیم کے نظام کو کس طریقے سے اپ گریڈ کیا جائے گا؟ دیکھیں، جو ہم نے مس کی نا آئی ٹی ریولوشن 90s میں، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہمارے جو ہیومن ریسورس کی کوالٹی تھی وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو میٹ نہیں کرتی تھی۔ ہمارے ہمسایہ ملک میں 60s میں جو آئی ٹیز کا کانسیپٹ آیا، اس نے ان کے اکیڈیمک سٹینڈرڈز کو ریز کر دیا۔ تو ہمارا سب سے پہلا کام، چاہے وہ جلدی ہو یا اس میں جتنی جلدی ہو جائے اتنا اچھا ہے، لیکن دیر از نو شارٹ کٹ ٹو اٹ، وہ یہ ٹو ریز دا کوالٹی آف ایجوکیشن۔ اور ہمارا پنجاب میں پرائمری فوکس یہ ہے کہ ایکسیس سے زیادہ کوالٹی کو ترجیح دی جائے، اس پہ باقاعدہ کام ہو رہا ہے، کیونکہ یہ سافٹ کام ہے تو فوری طور پہ نظر نہیں آتا، لیکن ہمارے جو وائس چانسلرز کی اپوائنٹمنٹ سے لے کے ان کو جو KPIs دیے گئے ہیں، اس میں تمام ایسے عناصر شامل ہیں جو ان کو بیسیکلی ایک طرح سے کمپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنی رینکنگز کو امپروو کریں، جو آپ کی بیسیکلی کوالٹی کے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے کہ آپ نے کون سی نئی ڈائریکشن دینی ہے، کیونکہ آپ ایک تو مس کر چکے ہیں بہت بڑی ٹرین انفارمیشن ریولوشن کی 90s میں، اب ہم نے کیچ اپ کرنا ہے۔ اس میں ہم نے اپرچونٹی دیکھی ہے کہ چائنا نے جو فیصلہ کیا ہے کہ تمام وہ اپنے مائکرو چپس کو ری ڈیزائن کرے گی، تو ہم نے اس کے لیے ایک بہت بڑا ایک ویکیوم پیدا ہوا ہے الیکٹریکل انجینئرز کے لیے اور کمپیوٹر انجینئرز کے لیے، جابز کریٹ ہو سکتی ہیں، اور ہم نے ان کو ٹرین آلریڈی کرنا شروع کر دی۔ آلموسٹ 1 سال ہو گیا میں اس پروجیکٹ پہ کام کرتے ہوئے، اور اب اس کا وہ ایمبرائنک سٹیجز سے نکل کے اپنے سیکنڈ فیز میں جا رہا ہے۔ نیکسٹ ایئر ہم جو ٹولز استعمال ہوتے ہیں جو آج تک ہماری یونیورسٹیز میں کبھی یوز نہیں ہوئے، انشاءاللہ وہ انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں اس سال اپنی یونیورسٹیز میں، جو چپ ڈیزائننگ کے لیے ٹولز ہیں۔ اور وہ راجہ صاحب، آپ حکومت پنجاب کے ایک بڑے وزیر بھی ہیں اور ایک سیاسی جماعت کے آپ بڑے اہم رہنما بھی ہیں، اور آپ کا نام بڑی اہم سیٹ کے لیے بھی لیا جاتا رہا۔ مجھے یہ تو بتا دیں، یہ تو آپ کے ادارے ہو گئے، بڑے بہترین کام کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ پنجاب حکومت جو ہے آپ نے اپوزیشن کی تنقید سے نبٹنے کے لیے یا اپنی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے کیا پنجاب حکومت کے پاس صرف تبدیلیوں کے علاوہ کوئی چیز ہے؟ دیکھیں، تبادلوں تبدیلیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب نون لیگ کی گورنمنٹ ایک بڑے لمبا عرصہ یہاں پہ رہی ہے، اور تقریباً یہ انٹرینچڈ ہیں سسٹم میں بہت زیادہ، اور آپ کی بیسک خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ تبادلے نہ کیے جائیں، لیکن آپ کو فرسٹ ہینڈ کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا کہ وہ پرفارم کیا کرے گا یا اس کی نیت کیا ہے۔ جب وہ کام کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ ان کے پروز اینڈ کونس کے۔ ہم تو بڑی اچھی نیت سے اور بہتر توقعات کے ساتھ لوگوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں، اور اب وہ سچویشن بہتر بھی ہوتی جا رہی ہے، ہمیں بہتر کاگنیزنس مل رہی ہے کہ کس کو کنٹینیو کرنا چاہیے اور کس کو ہٹانا چاہیے۔ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ دن بدن کم ہوتی جائے گی فریکوینسیز۔ راجہ صاحب، 2 سال سے اوپر عرصہ ہو گیا ہے، اور مجھے نہیں پتا آگے کتنا وقت لگتا ہے، حکومت کے پاس کتنا لا کرے، 5 سال پورے کرے، یہ ہماری دعا بھی ہے، کیونکہ ہر جمہوری حکومت کو ٹائم پورا کرنا چاہیے۔ مزید یہ تجربہ کتنے سال جاری رہے گا کہ سابقہ حکومتوں کے وفادار جو ہیں وہ آپ کو تنگ نہ کریں؟ میرا خیال ہے جی کہ میں نے ابھی آلریڈی عرض کر دیا کہ اب کافی بہتر ہے سچویشن، اور ہمیں بہتر آئیڈیاز ہو چکے ہیں۔ شروع میں جن لوگوں کو ہم سمجھ رہے تھے کہ ان کو ہونا چاہیے، اور آپ آبویسلی اکثریت PTI میں ایسی ہے جو یا اپوزیشن میں رہے ہیں یا نون کے اپوزیشن میں ہی رہے ہیں فار اے لانگ ٹائم،
تو ان کا فرسٹ ہینڈ بیوروکریسی کے ساتھ بھی اور پولیس کے ساتھ بھی وہ ان کو نالج نہیں تھی جو کہ اب مل گئی ہے. ایون میں اپنا پرسنل اگزامپل دے سکتا ہوں کہ اب آئی ایم ویری کاگنیزنٹ کہ کون سے سیکرٹریز جو ہیں وہ بہتر کام کر سکتے ہیں, کس کا کیا ڈسپوزل ہے اور آل دیٹ. تو ہم کوشش کریں گے کہ اب جو اپوائنٹمنٹس بہت ساری ہو بھی گئی ہیں ان کا ہم نے فیصلہ کر لیا کہ جو لوگ سیٹل ہو گئے اپنی پوزیشن پہ ان کو اب نہ چھیڑا جائے. چلیں امید کرتے ہیں کہ نظام بہتر ہو, ادارے بہتر ہوں اور اتنے عرصے سے جو اداروں میں سیاسی طور پہ اثر و رسوخ تھا وہ ختم ہو تاکہ ادارے بہترین کام کر سکیں اور ایک ادارے کا دوسرے ادارے میں عمل دخل زیادہ نہ ہو. بہت شکریہ راجہ یاسر ہمایوں صالح سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. ناظرین تعلیمی نظام میں بہتری کے حوالے سے بات کی کہ کس طرح تعلیمی نظام کو رواں رکھا جائے گا. آگے بڑھتے ہیں اور کچھ بات کریں گے کہ پاکستان سے کچھ ہندو خاندان کے افراد نے پاکستان سے بھارت کے لیے ہجرت کی تھی تاکہ بھارت میں بسیں گے. بھارت ہندوؤں کا ملک ہے, وہاں پر ہمیں زیادہ حقوق ملیں گے. بھارت میں ہندو اپنی عوام کو پروان چڑھا رہے ہیں تو وہاں پر ہمیں سکھی زندگی گزارنے کو ملے گی. لیکن ہوا کیا کہ انہیں پھر سے واپس پاکستان آنا پڑا. واگا بارڈر کے راستے جب وہ پاکستان داخل ہوئے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم وہاں جنگلوں میں زندگی گزارتے رہے ہیں. بھارتی عوام ان پر کیا کچھ تشدد کرتی رہی, انہیں کس طریقے سے مینٹلی ٹارچر کرتی رہی اور بھارتی حکومت نے انہیں کس طریقے سے ٹریٹ کیا, یہ رانا صاحب سے جانیں گے. رانا صاحب, ایسا ملک جہاں پہ آپ ہندوازم کو پروان چڑھا رہے ہیں, آپ کے ہندو بھائی ہی ہیں جو پاکستان سے آپ کے ملک میں پہنچے, آپ کا دشمن ملک ہے آپ کی نظر میں, یعنی وہ اگر واپس آ چکے ہیں تو آپ کے لیے یہ بڑی بات ہے. آپ نے ان سے بھی ناروا سلوک روا رکھا, انہیں بھی ایسی زندگی گزارنے پہ مجبور کیا کہ وہ واپس پاکستان کا راستہ اختیار کر لیں. دیکھیں یاسر, اس فوٹیج میں آپ کو ایک تو چیز نظر آئے گی کہ وہ ہندو جو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہندوستان میں انہیں بہت کچھ ملے گا, ہندوستان کے اندر انہیں ہندو ہونے کی وجہ سے انتہائی سہولتیں ملیں گی. ذرا اس فوٹیج میں دیکھیں تو صحیح, وہ کس جھونپڑیوں میں رہ رہے ہیں, باہر پانی میں رہ رہے ہیں, کس طرح جنگل میں انہیں رکھا گیا ہے, ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے. انہوں نے ان کے خیالات سنے, وہ بیچارے کیا کہہ رہے ہیں, ان کے ساتھ کیا ہوا, انہوں نے تو واضح کہہ دیا ہے. دیکھیں ایک خاندان کا سربراہ, یہ جو خاندان گئے تھے ان کا ایک سربراہ خود کہہ رہا ہے کہ ہندوستان کے اندر صرف نچلی ذات کے جو ہندو ہیں ان کی تو اہمیت ہی کوئی نہیں ہے, وہاں پر بہمن جو ہے صرف ان کا ہندوستان ہے. وہاں پر یہ تو اوپر سے پاکستان میں بسنے والے ہندو تھے, یہ اوپر سے پاکستان میں بسنے والے ہندو, اوپر وہاں پر ایک خاندان کو قتل کر دیا گیا, مار دیا گیا, باقی خاندان کے لوگوں پر زندگی تنگ کر دی گئی. وہ جو یہاں سے ایک سہانے خواب لے کر گئے تھے, وہ جو یہ سوچ کر گئے تھے کہ بھارت میں پتہ نہیں ہمیں کیا مل جائے گا, یہ پاکستان آج وہ کہہ رہے ہیں, خود کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر بہترین زندگی ہے. دیکھیں یہاں پر کیا کسی نے کوئی مندر گرایا, یہاں پر کبھی آپ نے سنا کہ کسی اقلیت پر کوئی ظلم ہوا ہو. اگر ان کی راکھی کا تہوار ہے, اگر ان کا ہولی کا تہوار ہے تو آپ کو تمام سیاسی جماعتیں وہاں پہ نظر آتی ہیں. تمام ہمارے مذہبی رہنما بھی تنقید کرتے ہیں, پھر بھی ہم اقلیتوں کو اتنا تحفظ دیتے ہیں اور اتنا انٹرٹین کرتے ہیں انہیں. بالکل کرتے ہیں اور بے انتہا کرتے ہیں. اور آج انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہمارے لیے دنیا میں سب سے بہترین ملک پاکستان ہے. اقلیت کو پاکستان میں جتنا تحفظ ملتا ہے کہیں نہیں ملتا, اقلیت کو پاکستان میں جو سہولتیں ملتی ہیں کہیں نہیں ملتی. انڈیا کے اندر جو ان کے ساتھ ہوا وہ ان کی زبان سن لیں, یہ فوٹیج دیکھ لیں, وہ کہاں پہ رہ رہے تھے, کن گھروں میں انہیں رکھا جا رہا تھا, انہوں نے جا کے اپنے بسیرے کہاں پر کیے, کس قدر ان کے ساتھ ظلم ہوتا رہا. اور آج جب صبح ان کو واگا بارڈر سے انہوں نے پاکستان واپس آنا تو آپ کو پتہ ہے 4.5 گھنٹے بھارتی ایجنسیوں نے انہیں پاکستان داخل ہی نہیں ہونے دیا. پاسپورٹ موجود, آپ کے پاس ویزا موجود, انہیں روک لیا. انہیں کہا گیا کہ آپ جا کر وہاں کہیں گے ہر صورت میں یہ الفاظ کہیں گے کہ جناب بھارت تو بہت اچھا ہے, ہم مجبوراً پاکستان آ رہے ہیں. لیکن جب وہ پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے انہوں نے کہا جی ہم تو اس طرح لگتا ہے کہ جنت میں آ گئے. رانا صاحب اس حوالے سے انہوں نے گفتگو بھی کی ہے نا؟ جی بالکل. ناظرین سب سے پہلے آپ کو وہ متاثرہ خاندان ابھی وہاں بھارت سے ناروا سلوک کے بعد واپس پاکستان کا راستہ اختیار کر چکا ہے. رانا صاحب ہندوازم کو پروان چڑھایا, بہت چڑھایا, لیکن ایک مخصوص طبقے کے لیے چڑھایا.
निचली जात के हिंदुओं से आपने वही सलूक रखा जो आप अक़लियतों से सलूक रखते हैं। आपने उन्हें उसी तरीके से ट्रीट किया जिस तरह आप मुसलमानों को या जैन मज़हब वालों को या ईसाई लोगों को ट्रीट करते हैं। यानी ये कितना अरसा चलेगा? एक मखसूस तबके की हुक्मरानी कितना अरसा चल जाएगी? कितना अरसा वो सुपीरियर रह लेंगे जिसके बाद उनका ये दौर ख़त्म हो जाएगा? देखें, ये अब ज़्यादा अरसा चलने वाला नहीं है। अब भारत के अंदर जो भारतीय हिंदू हैं, जो निचली जात के हैं, वो आपने देखा उनके साथ फ़ौज में क्या हो रहा है, उनके साथ नौकरियों पे क्या जाने से क्या होता है, उनके साथ उनके इलाकों में क्या हो रहा है। और अब जो पाकिस्तान से निचली जात के हिंदू वहाँ गए तो यहाँ पर वो चौधरी थे तो वहाँ पर वो बेचारे फ़कीर बनकर रह गए। उनके साथ क्या किया गया, तो ये इन भारत में आने वाले दिनों में ये अपनी आग में खुद जलेगा। चूँकि नरेंद्र मोदी जो है वो एक इंतहा पसंद है और वो सिर्फ अपनी बरादरी के अलावा ऊपर वाली ज़ात के जो हिंदू हैं उनके अलावा किसी को बर्दाश्त नहीं करता। ये बात साबित हो गई है और ये बात भी साबित हो गई। अगर कोई मुसलमान वहाँ से आया होता तो यासिर इन्होंने कहना था जी मुसलमान है ना, वो भारत के खिलाफ उसे लॉबिंग की गई है, सिख आया होता ये भी कहना था। अब तो हिंदू अपनी ज़ुबान से ये लफ्ज़ आ रहे हैं, इसके बाद क्या रह जाता है? इस वाक़े के बाद दिल से ये कहने को जाए कि तू सलामत रहे मेरा प्यारा वतन, ता क़यामत रहे मेरा प्यारा वतन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।